बुलेटिन में खुश आमदीद। चीफ जस्टिस को पार्लियामान में बुलाया जाए, यहाँ आकर बताएं कि हमसे रिकॉर्ड क्यों मांगा। नून लीग के रहनुमा के आज भी सुप्रीम कोर्ट पर हमले। ख्वाजा आसिफ ने कहा वो हमारी हुदूद में ना आए, हम उनकी हुदूद में नहीं आएंगे। अदालतों में 4 लाख मुकदमे लटके हुए हैं। बंदा फांसी चढ़ जाता है, बाद में फैसला आता है। पहले मुकदमे निपटाएं, बाद में हमसे भी दस्तो गिरेबां हो जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने हाउस का रिकॉर्ड मांगा है। हाउस का रिकॉर्ड इस हाउस की प्रॉपर्टी होता है। स्पीकर साहब हमसे पूछे बगैर ये रिकॉर्ड नहीं दे सकते। एक कमेटी ऑफ द हाउस बनाएं, चीफ जस्टिस साहब को बुलाया जाए और वो ये बताएं कि क्यों उन्होंने ये रिकॉर्ड मांगा है। कमेटी बना दें जो ये इन्वेस्टिगेट करे, जस्टिस मुनीर से लेके प्रेजेंट में आइन के साथ क्या क्या हो रहा है। टेरिटोरियल ट्रेसपासिंग वायलेशन के खिलाफ हम उनकी टेरिटरी पे वायलेट न करें, वो हमारी टेरिटरी पे वायलेट न करें। जब भी हमारी टेरिटरी वायलेट हुई है, कॉन्स्टिट्यूशनल या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिफिकेशन उन अदालतों ने दी हुई है। जब भी आइन वायलेट हुआ है उसके ऊपर अंगूठे जजेस ने लगाए। 4 लाख केसेस पेंडिंग है। ये हमारी अदलिया का हाल है। लोग फांसी लग जाते हैं, फांसी के बाद फैसले आते हैं। बातें इतनी थी बुलंदो बांग, कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में। मुकदमे तो निपटाएं, उसके बाद हमसे भी दस्तों गिरेबान हो। हफ्ते को घरों से निकलें, सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस से इजहार यकजहती करें। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का वीडियो पैगाम, कहा मुल्क पर माफिया काबिज है। इलेक्शन में शिकस्त के खौफ से हुकूमत आइन और सुप्रीम कोर्ट को तबाह करने पर तुली है। चीफ जस्टिस और जजों के खिलाफ हर किस्म का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। हमारा मुल्क एक फैसला कुन तारीख के मोड़ पे खड़ा है। एक माफिया ने हमारे मुल्क के ऊपर कब्जा किया हुआ है। तारीखी महंगाई, बेरोजगारी हो रही है। इलेक्शन हारने से ये डर रहे हैं। ये पाकिस्तान का आइन तबाह करने पे तुले हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट को तबाह कर रहे हैं। चीफ जस्टिस के ऊपर और जजेस के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। हफ्ते को मगरिब से 1 घंटा पहले आप अपने घरों से बाहर निकले, आइन को बचाने के लिए, बच्चों के मुस्तकबिल को बचाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट को बचाने के लिए चीफ जस्टिस के साथ इज़हार यकजहती दिखाएं। हुकूमत के बाद इलेक्शन कमीशन भी खुलकर सामने आ गया। पंजाब में 14 मई को इंतखाबात कराने से एक बार फिर साफ इनकार। 4 अप्रैल का फैसला वापस लिया जाए, सुप्रीम कोर्ट में नजर सानी अपील दायर। इलेक्शन कमीशन ने मौकफ अपनाया कि इलेक्शन की तारीख दीगर अदलिया ने इख्तियारात से तजावुज किया। अदालत तशरीह कर सकती है लेकिन आइन दोबारा नहीं लिख सकती। तशरीह आपका हक है लेकिन आइन दोबारा नहीं लिख सकते। सुप्रीम कोर्ट का इंतखाबात की तारीख देना इख्तियारात से तजावुज है। इलेक्शन कमीशन ने 14 मई को इलेक्शन के फैसले पर नजरसानी अपील दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से 4 अप्रैल का फैसला वापस लेने की अपील की। मौकफ अपनाया, अदालत को इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में मुदाखलत से गुरेज करना चाहिए। बाइख्तियार इलेक्शन कमीशन वक्त की अहम जरूरत है। नजरसानी अपील में कहा गया, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन हो गए तो कौमी असम्बली का इलेक्शन शफाफ नहीं होगा। हमें हुकूमत की जानिब से फंड और सिक्योरिटी भी फराहम नहीं की गई। आला अदलिया 4 अप्रैल के फैसले की गलती दुरुस्त करे। ऐसे में पीटीआई पंजाब में 14 मई को इलेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। इंतखाबात पर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की रिपोर्ट जमा करा दी। मौक़िफ़ अपनाया, पीटीआई ने हर मुमकिन हद तक लचक दिखाई। असेंबलियों को 14 मई या उससे पहले तहलील कर दिया जाए। पीटीआई एक ही दिन इलेक्शन के लिए तैयार है। पीडीएम ने तजावीज से इत्तेफाक नहीं किया की डेट पर हमारा इत्तेफाक न हो। दस्तूर से इनहराफ रोकने के लिए 14 मई को इलेक्शन लाजिम है। पीटीआई ने मुज़ाकरात की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। दरखास्त में कहा गया, अदालत उज़्मा ने मुज़ाकरात की तजवीज दी। तहरीक इंसाफ ने खुसूसी कमेटी कायम की। पीटीआई और पीडीएम की मुज़ाकराती टीमों ने पूरी नेक नियति से बातचीत की। हमारी तजवीज तस्लीम करने में उन्हें दिक्कत महसूस हो रही है। मुल्क में एक ही वक्त इलेक्शन पे भी इत्तेफाक है। दरखास्त में इस्तदा की गई 14 मई को इंतखाबात का इनेकाद आईनी तकाजा है, जिसे फरीकैन की राय से बदलना मुमकिन नहीं। पीडीएम इत्तेहाद से भी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद की इल्तमास की गई। पीडीएम इत्तेहाद का ख्याल था कि इंतखाबात अगस्त के दूसरे हफ्ते तमाम असेंबलियों की तहलील के बाद अक्टूबर में मुनक्किद किए जाएं। तहरीक इंसाफ एक ही रोज इंतखाब के लिए तैयार है, बशर्तीका तमाम असेंबलियां 14 मई या उससे पहले तहलील कर दी जाएं।
قومی اور چاروں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات اسمبلیوں کی تحلیل کے 60 روز کے اندر جولائی کے دوسرے ہفتے میں کرائے جائیں۔ قومی اسمبلی واپس جائے گی، صرف ایک بار کے لیے مؤثر آئینی ترمیم کی جائے گی، تمام جماعتیں انتخابات کے نتائج قبول کریں گی، ان نکات پر مبنی ایک تحریری معاہدہ کیا جائے گا جو عدالت عظمیٰ کے سامنے رکھا جائے گا۔ پی ڈی ایم نے ان تجویزوں سے اتفاق نہیں کیا، وہ 30 جولائی کو اسمبلیوں کی تحلیل پر بضد ہیں۔ آئین، سپریم کورٹ اور پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی ایک طرف کھڑی ہے۔ حکومت اور الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ ماننے پر تلے ہیں۔ بیرسٹر علی ظفر کی پروگرام دی رپورٹرز میں گفتگو کہا، سپریم کورٹ نے انتخابات کا فیصلہ آئین کے مطابق دیا ہے، اب دیکھنا ہے کہ آئین اور سپریم کورٹ کے احکامات کامیاب ہوتے ہیں یا انہیں ناکام بنایا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ کا آرڈر میری نظر میں آئین کے بالکل مطابق ہے۔ آئین اور سپریم کورٹ ایک طرف کھڑے ہیں، پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی بھی آئین، قانون اور سپریم کورٹ کے آرڈر کے ساتھ کھڑی ہے۔ دوسری طرف جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جنہوں نے حکومت بنائی ہے، پی ڈی ایم اور ان کی الائنس، وہ اس کو ڈینائی کرنے پہ، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی اس مرحلے کو ڈینائی کرنے پہ تلی ہوئی ہے۔ دیکھنا ہے کہ کیا آئین اور قانون اور سپریم کورٹ کے آرڈر کامیاب ہوتے ہیں یا وہ ناکام بنائے جاتے ہیں۔ خبریں اور بھی، لیکن اس بریک کے بعد خوش آمدید۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو کل طلب کر لیا۔ 7 مقدمات میں عبوری ضمانت کی درخواستوں پر سماعت ہوگی۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے، عمران خان کل تک پیش نہیں ہوتے تو ضمانت خارج ہو جائے گی۔ استفسار کیا، جس دن سورج اچھی طرح نکلا ہوگا، چڑیاں چہچہا رہی ہوں گی تو پیش ہو جائیں گے۔ وکیل نے یقین دہانی کرائی کہ عمران خان کو کل ایمبولینس میں بھی آنا پڑے تو ضرور پیش ہوں گے۔ عمران خان کی ٹانگ میں سوجن بڑھنے سے انفیکشن کا خطرہ ہے۔ شوکت خانم اسپتال کے میڈیکل بورڈ نے عمران خان کو مکمل آرام کا مشورہ دے دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ آرام نہ کیا تو عمران خان کی متاثرہ ٹانگ میں سوجن بڑھ سکتی ہے۔ سوجن سے انفیکشن ہوا تو دوبارہ آپریٹ کیا جائے گا۔ عمران خان کو غیر معمولی نقل و حرکت کے لیے ویل چیئر کے استعمال کی ہدایت کر دی گئی۔ پی ٹی آئی رہنما شبلی فراز کہتے ہیں کہ کل ہائی کورٹ میں سیکیورٹی نہ ہونے سے دھکم پیل ہوئی، جس سے عمران خان کی ٹانگ دوبارہ زخمی ہوئی۔ عمران خان صحت یاب ہونے پر دوبارہ سیاسی بنیاد پر قائم مقدمات کا سامنا کریں گے۔ کہ پاؤں میں شدید سوزش اور تکلیف ہے، ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ جانا تھا، تکلیف کی وجہ سے جا نہیں سکے۔ باوجود اس تکلیف کے، باوجود اس ڈاکٹروں کے اس مشورے کے کہ 10 روز انہیں آرام کرنا چاہیے، خان صاحب کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے۔ اور عمران خان نے شوکت خانم سے جھوٹی رپورٹ بنوائی۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ عدالت اور پولیس کے لیے معائنہ سرکاری اسپتال سے ہوتا ہے۔ عدالت سے شامل تفتیش ہونے کا حکم آتے ہی عمران نیازی کو بیماری کا دورہ پڑ گیا۔ پہلے پلستر باندھ لیا، پھر بالٹی چڑھا لی، مگر جب ریلی نکالی تو بالکل ٹھیک ہو گئے۔ شیخ رشید نے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو نواز شریف کا مخبر قرار دے دیا۔ کہا، یہاں کی ہر بات وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اب شہباز شریف لندن جا کر نواز شریف سے فیصلہ لائیں گے، عدلیہ جیتے گی، یہ ہاریں گے۔ سلوک عدلیہ کے ساتھ اور جو زبان استعمال ہو رہی ہے، عدلیہ نے بھی فیصلہ کرنا ہے۔ شہباز شریف لندن جائے گا اور نواز شریف سے فائنل فیصلہ لائے گا، کیونکہ اسحاق ڈار لیڈ کر رہا ہے، ساری مخبری کرتا ہے نواز شریف کو کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ الیکشن کمیشن نے بھیج دیا، اچھا موقع دے دیا سپریم کورٹ کو، جس دن بھی سماعت ہوگی اس دن پتہ لگ جائے گا کہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتا ہے۔ عدلیہ جیتے گی، یہ ہاریں گے۔ اسی مئی کے مہینے میں سارے فیصلے ہوں گے۔ دنیا بھر میں آج آزادی صحافت کا دن منایا جا رہا ہے۔ پاکستان میں آج کا دن شہید صحافی ارشد شریف کے نام منسوب۔ نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں پی ایف یو جے اور پارلیمنٹیرینز کمیشن برائے انسانی حقوق کے اشتراک سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ صدر پی ایف یو جے افضل بٹ نے خطاب میں کہا کہ بحیثیت صحافی ہم سب ارشد شریف کے ساتھ ہیں۔ لالا اسد پٹھان کا ارشد شریف کے معاملے پر یو این کمیشن بنا کر تحقیقات کا مطالبہ۔ حکومت اقوام متحدہ کو خط لکھے، 20 مئی تک کچھ نہ کیا تو دمادم مست قلندر ہوگا۔ حامد میر، کاشف باسی اور ارشد شریف کی بیوہ نے بھی سیمینار سے خطاب کیا۔ نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں شہید ارشد شریف تقریب میں جاوید لطیف کی آمد پر صحافیوں کا احتجاج۔ سوال کیا گیا کہ آپ نے ایسے لوگوں کو بلایا جو ارشد شریف کے قتل میں سہولت کار تھے۔
صحافیوں کے احتجاج کے دوران سٹیج سے وضاحت کرنے کی کوشش کی جاتی رہی۔ افضل بٹ نے کہا، ہم نے جاوید لطیف سے بھی ارشد شریف سے متعلق سوال کیا۔ تقریب سے رخصت ہوئے تو صحافیوں نے جاوید لطیف کو باہر گھیر لیا۔ سوالات کی بوچھاڑ، نون لیگ کے رہنما صحافیوں کو جواب دیے بغیر گاڑی بھگا کر لے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی ایک منٹ، آپ پروگرام خراب نہ کریں، آپ جائیں ادھر۔ ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات کے لیے حکومت نے کیا اقدامات کیے؟ پہلے بھی حکومت وقت جو ہے وہ نہ صرف سنجیدہ تھی بلکہ وہ حکومت وقت یہ سمجھتی ہے کہ اس کے قاتلوں تک پہنچنا حکومت وقت کا فرض ہے، اور وہ فرض نبھا بھی رہے ہیں۔ اور مزید جو ابھی آپ کے یونین کے لوگوں نے بات کی ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ تو سر ارشد صاحب پہ جو ایف آئی آر ہوئی تھی وہ بھی تو اسی دور میں ہوئی تھی، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کس نے کروائی تھی؟ جاوید لطیف صاحب، سر آپ کے دور حکومت میں ارشد شریف صاحب کے اوپر ایف آئی آر کروائی گئی۔ جاوید لطیف صاحب جواب دینا پسند کریں گے یا نہیں دیں گے؟ شہید ارشد شریف اور دیگر صحافیوں کو فوری انصاف فراہم کیا جائے۔ آزادی صحافت کے عالمی دن پر قومی سیمینار میں قرارداد منظور کر لی گئی۔ قرارداد میں مطالبہ کیا گیا کہ ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات کے لیے وزیر اعظم اقوام متحدہ سے مدد طلب کریں۔ اس سلسلے میں UN سیکرٹری جنرل کو خط لکھیں۔ کینیا حکومت کے عدم تعاون پر اقوام متحدہ سے بات کریں۔ ارشد شریف کا کینیا میں قتل موجودہ حکومت پر کالا داغ ہے۔ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی رپورٹ کے باوجود معاملے پر پردہ ڈالا جا رہا ہے۔ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کے 2 ارکان کے تبادلے نے بھی سوالات کو جنم دیا۔ قرارداد کے متن میں کہا گیا ہے PFUJ صحافیوں کے قتل کی تحقیقات میں حکام کی بے حسی پر آواز اٹھا رہی ہے۔ سپریم کورٹ نے صدر ARY نیوز عماد یوسف کی بریت کی درخواست پر عبوری ریلیف میں 4 ہفتے کی توسیع کر دی ہے۔ وکیل لطیف کھوسہ نے کہا کہ کیس میں کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں، ایسے کیسز سے صحافیوں میں دہشت پھیلانے کی کوشش کی گئی۔ سپریم کورٹ نے صدر ARY نیوز عماد یوسف کے عبوری ریلیف میں 4 ہفتے کی توسیع کر دی۔ لطیف کھوسہ نے دلائل دیے کہ عماد یوسف کے کیس میں کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں، صحافیوں پر ایسے جھوٹے کیسز سے ملکی صاف کو نقصان ہوتا ہے۔ اس مقدمے پر صحافی تنظیموں نے شدید احتجاج کیا اور ان میں اضطراب پایا جاتا ہے۔ ایسے کیسز سے صحافیوں میں دہشت پھیلانے کی کوشش کی گئی۔ آج آزادی صحافت کا عالمی دن بھی منایا جا رہا ہے، جس پر جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارکس دیے۔ ایڈوکیٹ جنرل صاحب کو پتا ہے، وہ مسکرا بھی رہے ہیں۔ جسٹس اعجاز الحسن نے ایڈوکیٹ جنرل سے مخاطب ہو کر کہا کہ عماد یوسف کو چھوڑیں، نہ ان کا تعلق ہے نہ واسطہ، ہم کیس کو غور سے سنیں گے، آئندہ سماعت پر دلائل ہوں گے۔ ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت میں جواب جمع کرانے کے لیے وقت مانگ لیا۔ سپریم کورٹ نے کیس کی سماعت 4 ہفتے کے لیے ملتوی کر دی۔ ایک بریک کے بعد بلاول کا راستہ صاف۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ آٹے کی تقسیم میں 20 ارب کی چوری حقیقت ہے، شاہد خاقان عباسی ڈٹ گئے۔ سابق وزیر اعظم نے کہا محکمہ خوراک پنجاب میں 30 سے 35% کی چوری ہے، عدلیہ سے ٹکراؤ ہونا ہی تھا، کئی سال پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ ARY نیوز کو خصوصی انٹرویو میں نون لیگی رہنما نے کہا PTI والے بدنیتی سے بات کرتے ہیں، مذاکرات ناکام ہیں۔ 80 ارب روپیہ آٹے کی تقسیم ہوئی، اس کے اندر 20 ارب سے زیادہ کی چوری ہوئی۔ انکشاف نہیں ہے، محکمہ خوراک پنجاب کے اندر 30 سے 35% کی چوری۔ اگر 100 بوری آٹا دیا 50 سے 60 ہی پہنچے وہاں۔ ایک دن یہ آج ہو رہا ہے، یہ آج سے کئی سال پہلے ہونا چاہیے تھا۔ مذاکرات ناکام ہے۔ میں نے 2 دفعہ PTI سے ڈیل کیا ہے، بدنیتی پر ہمیشہ بات کرتے ہیں، سربند باڑیاں لے کر حملہ آور نہیں ہونا چاہیے۔ کسی اور نے غلط کام کیا، عمران خان نے کیا ہے، رضلائی صاحب بھی اس کا حصہ تھے، ہمیں اس برائی کو، اس خرابی کو دہرانا نہیں۔ میں ناراض نہیں ہوں، مجھے دکھ ہے، افسوس ہے اور غصہ ہے۔ سینئر نائب صدر ابھی بھی ہیں؟ نہیں، سینئر نائب صدر میں نہیں۔ اور یہاں پر آپ کو خبر دیں گے کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کے دورہ بھارت کے لیے راستہ صاف ہو گیا۔ بھارتی سول ایویشن نے طیارے کو فضائی حدود اور روٹ دے دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے صلاح الدین سے۔ جی صلاح الدین۔
دیکھیں بالکل ذرائع کے مطابق بھارتی سول ایویشن اتھارٹی کا پاکستان سول ایویشن سے رابطہ ہوا ہے. وزیر خارجہ بلاول بھٹو کے طیارے کو گوا کے لیے فضائی حدود اور روٹ بھی دے دیا گیا ہے. ذرائع کے مطابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو کل صبح 11 بجے خصوصی طیارے کے ذریعے بھارت روانہ ہوں گے. تو اس سلسلے میں تمام تیاریاں بھی مکمل کر لیے گئے ہیں اور انتظامات بھی مکمل ہیں. یہ بھی بتائیے گا کہ ان کی واپسی کب تک ہوگی؟ دیکھیں واپسی کا شیڈول ابھی جاری نہیں کیا گیا ہے کیونکہ ابھی ٹھیک ہے، واپسی کا شیڈول اب تک جاری نہیں کیا گیا. محمد صلاح الدین اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ہی ARY نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.